जाने जहां में खुश आमदीद। आब हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से पेट्रिस इबाका के जाने के बाद पूरे अफ्रीका में सालार एक हीरो बन चुका था। हर खासो आम की जुबान पे सालार का नाम था और पेट्रिस इबाका ने उसे जाते जाते अपनी कौम का हीरो बना ही दिया था, क्योंकि पेट्रिस इबाका के लिए एक वाहिद वो उम्मीद थी जिसने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी इन सब चीजों में। वो चला तो गया, लेकिन वो शमा जो वो जला कर गया था वो बाकी थी सालार की शक्ल में। और आपने ये भी देखा कि सालार की जिंदगी में आने वाली जो मसले थे जो कि इबाका की वजह से वो काफी हद तक जो थे वो सॉर्ट आउट हो चुके थे। इमामा से सालार की बात फोन पे हो चुकी थी, हमीम की मुबारकबाद दी जा चुकी थी और भी बहुत सारी बातें हुई थी और अब उसकी जिंदगी काफी सेटल डाउन हो चुकी थी। एक मसला जो अभी भी दरपेश था वो वर्ल्ड बैंक की वो चालें थी जिनके जरिए से वो उसे वर्ल्ड बैंक का नया नायब सादर मुकर्रर करके अपनी जो उनकी साख थी जो खराब हो चुकी थी उसे बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। जनाब, अगले सीन में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर के एक हंगामी इजलास ने मुत्तफिका तौर पर सालार सिकंदर को अफ्रीका के नए वर्ल्ड बैंक का नायब सदर यानी नया चेहरा चुना था। यह होता वर्ल्ड बैंक की तारीख में पहली बार किसी गैर अफ्रीकी को दिया गया था और देने की वजूहात सारी दुनिया के सामने थी। सालार सिकंदर चैनल्स पर चलने वाली इन ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स के दरमियान वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात के लिए तैयारी कर रहा था, जो वर्ल्ड बैंक के सदर की दरखास्त पर ही हो रही थी। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर से वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात की भीख मांगते मांगते कुत्ता बनकर वहां से निकला था, लेकिन अब उसी सदर की मिन्नत भरी दरखास्त पर वो वहां सदर के जाती इस्तेमाल में आने वाली कारों में से एक लेमोजीन में बादशाहों की तरह सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ वहां बुलाया जा रहा था। वक्त बदलता है कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। वो जिंदगी में ना तो पहली बार किसी लेमोजीन में बैठा था और ना ही जिंदगी में पहली बार सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के लवाजमात वो चख रहा था, मगर जिंदगी में पहली बार उसे इस घुटन का सामना करना पड़ रहा था जो उसके सीने को पिंजरे में कैद परिंदा कर रही थी। हेडक्वार्टर के बाहर प्रेस मौजूद था, अपने मशीन गनों जैसे कैमरों और माइक्स के साथ, बिजली की तरह फ्लैश लाइट्स के झुमाकों की तैयारी और इंतजामात के साथ। उन्हें इतला किसने दी थी उस दिन उसके वहां आने की? ये बात सालार सिकंदर के लिए कोई हैरत की तो नहीं थी। वो सर्कस का वो जानवर था जिसे बैंक और सीआईए अब नचाकर तमाशा लूटना चाहते थे, और सर्कस का जानवर इस लेमोजीन से फ्लैश लाइट्स और सवालों के नारों के दरमियान उतरते हुए अपनी अगली हिकमत अमली तरतीब दे रहा था। उसे अगर नाचना ही था तो अपनी शर्तों पर, पुतली बनना ही था तो शरायत किसी की उंगली की नहीं बल्कि उसकी अपनी होनी थी। वो लेमोजीन से उतरकर अपने खुले कोट के बटन बंद करता, फ्लैश लाइट्स के झुमाकों से कुछ फासले पर ड्राइववे के दोनों अतराफ में लगी हुई वार्निंग टेप के पार कैमरामैनों और जर्नलिस्ट की भीड़ की तरफ एक नजर भी डाले बगैर अमले के उन अफराद की रहनुमाई में लंबे लंबे कदमों के साथ अंदर चला गया था जिन्होंने कार से उतरने पर उसका इस्तकबाल किया था। कुछ नए लोगों के अलावा बोर्ड रूम में वो सब लोग मौजूद थे जिनसे वो कुछ दिन पहले भी मिला था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जैसे उसका बातिन वैसे ही उन लोगों का जाहिर। उसका इस्तकबाल बोर्ड रूम में एक हीरो के तौर पर तालियां बजाकर खैर मकदमी नारों के साथ किया गया था, यूं जैसे वो कोई हीरो था जो जंग जीत कर किसी बादशाह के दरबार में अपनी खिदमत के बदले में कोई बड़ा एजाज लेने आया था। उन सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें और नरमी थी, आंखों में सत्ताइश और होंठों पर दादो तहसीन, गर्मजोशी से मुसाफा और मुआनके करते हुए सालार सिकंदर सिर्फ ये समझने से कासिर था कि वो करके क्या आया था जिसके लिए ऐसा इस्तकबाल किया गया था। वो उन्हीं लोगों के साथ बेसवी शक्ल की मेज पर प्रेसिडेंट की सीट के दाहिनी जाने पहली नशिस्त पर बिठाया गया था, जिनकी गर्दन का सरिया और लहजों की रौनत ने उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ाई थी। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है ना कि वो भूलता नहीं है ना बुराई को और ना ही अच्छाई को, ना कमजरफी को और ना ही ईसार को, ना बेमेहरी, ना एहसान, ना इज्जत, ना जिल्लत। और सालार सिकंदर भी गैर मामूली सलाहियतों का मालिक एक इंसान था। जो कुछ हो चुका था वो पत्थर पर लकीर था और जो कुछ हो रहा था वो पानी की फुव्वार था। उसकी आमद के ठीक 5 मिनट के बाद वर्ल्ड बैंक का सदर बोर्ड रूम में आ गया था। सालार सिकंदर भी बाकी सबकी तरह उसके एहतराम और इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ था और वह कहने लगा कि वर्ल्ड बैंक को आप पर फख्र है
اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی ادائیگی کے بعد صدر کے منہ سے نکلنے والے پہلے جملے کو سن کر سالار سکندر کا دل کہے مار کر ہنسنے کو چاہا تھا۔ اس سے سکندر عثمان یاد آئے تھے۔ اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیچر سے ملاقات کرتے ہوئے وہ اپنی اس 5ویں خبیث اولاد کی عزت کچھ انہی الفاظ میں کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سائیکائٹرسٹ نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کے جو ملامتی جملے ہیں ان کے اس غیر معمولی ذہین بیٹے کے دماغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں، اور انہیں اپنی اس 5ویں اولاد کے کارناموں پر جلنے کوڑنے کے باوجود I love you کہنا ہی پڑتا تھا اور I am proud of you بھی کہنا پڑتا تھا۔ ورلڈ بینک کا صدر سالار سکندر کا باپ تو نہیں تھا مگر امریکہ تھا، اور اس وقت اگر بینک کے صدر کو اپنے عہدے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو امریکہ کو افریقہ میں اپنے مفادات اور اس کی ساکھ کے بھی، جس اچھی ساکھ کا اسے وہم تھا شاید۔ سالار سکندر انہیں اس وقت وہ مسیحا لگ رہا تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، کم از کم افریقہ میں۔ پریزیڈنٹ کے جملے پر بورڈ روم کے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں جیسے وہ پریزیڈنٹ کی تعریف کی تائید کر رہے ہوں۔ سالار نے شکریہ ادا کیا تھا اور پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالنے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پریزیڈنٹ نے کانگو کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی تھی، اور اس کے بعد پیٹرس ایباکا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ چند جملوں میں ہی اور پھر وہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آ گیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گورنر نے پڑھ لی تھی۔ نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ اس رپورٹ کے تمام سفارشات کو مانتے ہوئے کہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے گا۔ سالار سکندر نہ تو حیران ہوا تھا اور نہ ہی متاثر۔ اسے اندازہ تھا کہ ورلڈ بینک اس سے کم میں کانگو میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں وہ پروجیکٹ اب ان حالات میں ختم کرنا ہی تھا، اور اگر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بورڈ آف گورنر نے وہ رپورٹ اب پڑھی تھی اور اس کو فوری طور پر متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی CIA کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا۔ یہ پینڈورا باکس ان کی وجہ سے تو کھلا تھا، اب اس کو انہیں ہی بند کرنا تھا۔ وہ جس جارحیت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہو گئی تھی، تو اب انہیں بیک فٹ پر جا کر دفاعی حکمت عملی تو اختیار کرنی ہی تھی نا۔ سالار سکندر خاموشی سے پریزیڈنٹ کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سالار سکندر کو دی جانے والی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا، اور بورڈ روم میں بجتی ہوئی تالیوں میں وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی بے وقت خدمات کے صلے میں ملنے والے اس اہم ترین عہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی پریزنٹیشن جو اس نے کچھ دن پہلے ہی اس بورڈ روم میں پیش کرنے سے بھی کئی ماہ پہلے ورلڈ بینک کو بھیجی تھی اور جس پر اسے خاموشی سے رپورٹ واپس لینے یا عہدہ چھوڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی، اب بورڈ روم میں دوبارہ چلائی جا رہی تھی، اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس رپورٹ میں پیش کیے جانے والے حقائق اور سلائیڈز کو دیکھ کر یوں حیران و مضطرب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار اس رپورٹ سے اور اس رپورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے حقائق سے متعارف ہو رہا ہو۔ اگر وہ ایکٹرز تھے تو کسی 3rd کلاس تھیٹر کمپنی کے، اور اگر منافق تھے تو اعلیٰ معیار کے۔ سالار کو وہاں بیٹھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے طاقتور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں بلکہ کسی گھٹیا تھیٹر میں چلنے والے مزاحیہ ڈرامے کے سامنے بیٹھا تھا جس میں ہر ایکٹر اوور ایکٹنگ کر رہا تھا اور مشین میں ریکارڈ کہے اور تالیاں ہر جملے اور ایکسپریشن پر بچ بچ کر اسے ماسٹر پیس ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آخرکار سالار اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں صدر و بورڈ میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس قدم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کو ایک بار پھر کانگو میں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ پر سالار سکندر کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے بہت مختصر بات کی تھی، ٹو دی پوائنٹ، فارمل، پروفیشنل، جذباتیت کے بغیر، اور اسی 2 ٹوک انداز میں جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ ہاں، میں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک اور بورڈ آف گورنرز نے مجھے نائب صدر کے لیے منتخب کیا، لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں سنبھال پاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں لوگ موجود ہیں۔
صدر نے اس کے آخری جملے پر بے چینی سے اپنی نشست پر پہلو بدلا. اسے توقع تھی، اور صرف اسے نہیں انہیں توقع تھی کہ سالار سکندر کا جواب اس آفر پر کیا آئے گا، لیکن اس کے باوجود اسے بے چینی تو ہوئی تھی. اس وقت انہیں اپنی ساکھ بچانا تھی، اور یہ کام اس وقت سالار ہی کر سکتا تھا. وہ میٹنگ اس کے بعد 2-3 منٹ کے اندر ہی ختم ہوگی، اور اس کے بعد سالار ورلڈ بینک کے صدر سے اکیلے میں ملا تھا، اور وہاں کا ماحول الگ تھا. جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی کچھ اور تھیں. تبھی سالار سکندر نے کہا کہ مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں چاہیے، جیسے میرا لیپ ٹاپ، ٹریول ڈاکیومنٹس اور میرے باقی ڈاکیومنٹس. سالار سکندر نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا. اب اس کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا تھا، اور وہ باتیں منوانے ہی آیا تھا. آپ کے کمرے سے چوری ہو جانے والی چیزوں سے ورلڈ بینک کا کیا تعلق؟ صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی تھی، اور سالار نے بات کاٹ دی. اگر میری چیزیں نہیں مل سکتی تو پھر مجھے کسی بھی ایشو پر بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا. صدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے سے جیسے چمکارا. ٹھیک ہے، میں ہدایات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکیومنٹس کا متبادل. سالار نے اسی اکڑ پن سے اس کی بات کاٹی تھی. مجھے اپنی چیزیں چاہیے، نہ نقصان کی تلافی چاہیے اور نہ ہی کوئی متبادل. مجھے اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس چاہیے. اور خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کو کانگو میں آپ کی ضرورت ہے. ایک شرط اس نے منوائی تھی اور ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی. ہاں، وہ میں نے سنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں کسی کی کٹ پتلی بن کر کانگو میں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا. اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا. آپ کانگو میں جا کر وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، صدر نے کہا تھا. ہاں، میں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا صدر صاحب. نائب صدر کے طور پر آپ کو لامحدود پاورز دیے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو. آپ کو مکمل آزادی حاصل ہوگی. آپ کو ہیڈ کوارٹر کی منظوری کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ کے فیصلہ خود کر سکیں مسٹر سالار. چند لمحوں تک تو سالار بول نہیں سکا. یہ جال تھا تو پکا تھا، جھانسا تھا تو اچھا تھا. وہ ماتھے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کاٹتا میز کی دوسری طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھتا رہا جس کی کرسی کسی بھی وقت جانے والی تھی. اور یہ اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں تھا بلکہ سب کو تھا. مگر وہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا. لاتیں کھا کر جانے کے بجائے باتوں کے ذریعے جانا چاہتا تھا. جتنے اختیارات آپ مجھے دے کر کانگو میں بھیجنا چاہتے ہیں اتنے اختیارات آپ کسی کو بھی دے کر کانگو بھیج دیں تو وہ صورتحال سنبھال لے گا. سالار نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، ایشو اختیارات کا نہیں، نیت کا ہے. جو تم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہے گا. اور سالار اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا. دیکھو، کچھ وقت لو، سوچو اور پھر فیصلہ کرو. اسے قید کر کے آزاد کر دیا گیا تھا. اس نے واپسی پر بھی میڈیا سے کوئی بات نہیں کی تھی. الجھن تھی کہ بڑھ گئی تھی اور گھٹن تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. واپسی کا راستہ بھی اس لیموزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا. ہوٹل میں واپس آتے اس نے کمرے میں ٹی وی پر نہ سے ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر جاتے اپنی فوٹیج دیکھ لی تھی بلکہ نیوز چینلز پر اپنی تعیناتی کی بریکنگ نیوز بھی دیکھ لی تھی. وہ اس کے لیے انکار مشکل سے مشکل تر بنا رہے تھے. جال کی ڈوریاں کستے جا رہے تھے اور اس کا سیل فون منٹوں میں مبارکباد کے پیغامات اور کال سے بجنے لگا تھا. پہلے اس کا فون نہ بجنا قیامت تھا اور اب بجے چلے جانا عذاب. اور اس سب کے بیچوں بیچ اس نے امامہ کو کال کی تھی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی. لیکن اس کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا؟ اسے یاد تھا اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بینک کی ملازمت چھوڑ دے گا. نوکری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی. وہ نوکری کبھی بھی کہیں بھی حاصل کر سکتا تھا. مگر اس سے پہلے اس نے کبھی یہ غور نہیں کیا تھا کہ وہ جن جگہوں پر کام کرتا رہا ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ سود سے منسلک رہے تھے. بڑے بڑے مالیاتی ادارے، آرگنائزیشنز، وہ سب جو دنیا کی اکنامک پلس چلاتے تھے وہ سود کے خون سے ہی چلاتے تھے. فلاحی کام ہو یا سماجی ذمہ داری پر خیرات کا راستہ بھی وہیں سے نکلتا تھا اور سالار سکندر اس سب کا حصہ تھا. اس بین الاقوامی مالیاتی نظام کا ایک پرزہ تھا جو سود کے پیسے سے چل رہا تھا.
وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے احکامات کا علم نہیں تھا. وہ یہ اعتراف کرتا تھا اسے تمام حدود کا پتا تھا اور وہ حدود توڑنے کا گنہگار چلا آ رہا تھا. زندگی میں بہت دفعہ رزق ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کھانے والے پیٹ کا سوچیں، کمانے والے ہاتھ کا نہیں. سالار کو رزق کی مجبوری تو نہیں تھی مگر کامیابی کی بھوک ضرور تھی. احساس کیے بغیر اور امامہ نے پہلی دفعہ بڑی ڈھٹائی سے اس شیشے کے گھر کو توڑا تھا جو اس نے اپنے ارد گرد بنایا ہوا تھا. اسے وہ عکس دیکھنے پر مجبور کیا تھا جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا. وہ اعتراف نہیں کرتا تھا لیکن شرمسار ہو گیا تھا اور پریشان بھی. لیکن پھر اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اور وہ اسے دوبارہ رینیو نہیں کرے گا. امریکہ جا کر اس نے پی ایچ ڈی کے ساتھ جس مالیاتی ادارے میں جس وقتی اکانومسٹ کی نوکری کی تھی وہ کوئی انویسٹمنٹ بینک نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کاروبار سے آزاد نہیں تھا. لیکن سالار اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا تھا کہ وہاں ایک اکانومسٹ کے طور پر وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ ادارہ اس سے سود سے منسلک تو کوئی کام نہیں لے رہا. لیکن پھر بھی اس کا ضمیر کہیں نہ کہیں اسے ایک سوئی چبھوتا رہتا تھا. اس کی تنخواہیں تو وہیں سے آتی ہیں نا جہاں سود کا منافع آتا تھا، تو سود سے تو وہ لنکڈ ہو گیا. ورلڈ بینک کو جوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھے، لیکن اس کا اعتراض وہی تھا اور وہیں پہ تھا. اس نے اس سے کہا تھا کہ تم بے شک ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے منسلک ہو رہے ہو، لیکن ورلڈ بینک کرتا تو سود کا کاروبار ہی ہے نا. چھوٹے بینک افراد کا استعمال کرتے ہیں تو ورلڈ بینک قوموں کا. تو مجھے بتاؤ کیا فرق ہوا؟ آسان قرضہ، سستا قرضہ، لانگ ٹرم قرضہ، شارٹ ٹرم قرضہ، آسان شرائط کا قرضہ. کوئی ایسا قرضہ ہے ورلڈ بینک کے پاس جس پر وہ سود نہ لیتا ہو؟ اس نے سالار کے ساتھ بحث کی تھی. جبریل ابھی 1 سال کا تھا اور سالار کو لگا تھا کہ زندگی یکدم پرسکون ہونے لگی ہے. خوشحال خاندان. زندگی کا وہ فیز جو وسیم اور سعد کی حادثاتی موت کے بعد امامہ کے ڈپریشن اور پاکستان چلے جانے کے ساتھ شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ سے لیکن ختم ہوتا چلا گیا تھا. اور تب جو موقع سالار کو ورلڈ بینک کی صورت میں ملا تھا وہ اس کے تجربے اور عمر کے حساب سے بہت شاندار تھا. وہ امامہ کے اعتراضات پر بے حد ناراض ہوا تھا. دیکھو امامہ، اگر ہم اسی طرح ایک ایک چیز میں مین میخ نکالتے رہیں گے تو پھر اس معاشرے اور سسٹم میں تو کہیں بھی کام نہیں کر سکیں گے نا، کیونکہ یہ تو پورا معاشرہ ہی سود پر کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے اپنی سسٹم کو تو نہیں بدلیں گے نا. بتاؤ. اس نے امامہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اچھا سالار، پھر تو ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی ترک کر دینی چاہیے. پھر تم سپر سٹور میں ڈبوں پر ان کے اجزاء کیوں چیک کرتے رہتے ہو؟ بس یہ سمجھ کر کھا لینا چاہیے نا کہ یہ سب کچھ یہ ہمارا نہیں، اس معاشرے کا ہے، اور وہ اپنے سپر سٹور میں وہ چیزیں رکھیں گے جو انہیں پسند ہے، نہ کہ ہماری پسند سے. امامہ نے چند لمحوں کے لیے اسے لاجواب کر دیا تھا اور وہ بحث جاری رکھنے کے بجائے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا. لیکن امامہ کے ناخوش ہونے کے باوجود اس نے ورلڈ بینک کو جوائن کر لیا تھا. اور ورلڈ بینک جوائن کرنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ایگریمنٹ اور جاب پروفائل کے کاغذات امامہ کو زبردستی پڑھ پڑھ کر سنائے تھے. اس نے سب کچھ سننے کے بعد ان پیپرز کو واپس لفافے میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا تھا، سالار، تم سود کے پیسے سے انسانیت کی خدمت اور بہتری کے جو خواب دیکھ رہے ہو نا، اور تمہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس میں فلاح ہے، تو ایسا نہیں ہے. سود کا ثمر انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں. یاد رکھو. امامہ کی سوئی جہاں اٹکی تھی وہیں اٹکی رہی. امامہ ضدی تھی اور سالار کو اس کا اندازہ تو تھا. وہ خود بھی ضدی تھا، لیکن ان کی ضد کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی تھی. کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا. وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کبھی نہیں آئے تھے. اس ایک ایشو پر بھی اس سے شدید نظریاتی اختلافات رکھنے کے باوجود امامہ نے ہر بار روزگار کے سلسلے میں اس کے انتخاب کو بامر مجبوری قبول تو کیا تھا، لیکن اس نے کبھی اس روزگار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی. اور اس کی یہ برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی. اس دن بھی امامہ کو فون کرتے ہوئے اسے یہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا سننے جا رہا ہے. لیکن خلاف توقع امامہ نے اس کے نئے عہدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ اس سے جبریل اور عنایہ کی باتیں کرتی رہی، حمین کے بارے میں بتاتی رہی، یہاں تک کہ سالار کا احساس جرم جب حد سے گزر گیا. وہ جیسے چاہتا تھا نا کہ وہ اسے ملامت کرے، اسے برا بھلا کہے، اسے بتائے کہ وہ غلط کر رہا ہے. کوئی تو ایسا ہو جو مبارکباد دینے کے بجائے اس کے ضمیر کو کچوکے لگائے.
اور پھر آخرکار خود ہی سالار نے کہہ دیا تمہیں پتہ ہے ورلڈ بینک نے مجھے وائس پریزیڈنٹ. امامہ نے اس کی بات کو مکمل نہیں کرنے دیا اور کہا ہاں مجھے پتہ ہے. اس نے ایک حرفی جواب دے دیا. تو سالار کو اس کے ایک حرفی جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی. تو کیا بھائی؟ امامہ نے مدھم آواز میں پوچھا. تو تم کچھ نہیں کہو گی مجھے؟ اس نے جان پوچھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. یس مجھے کچھ نہیں کہنا. اس نے پھر سے وہی جواب دیا. لیکن کیوں؟ وہ بے قرار ہوا. وہ اس لیے سالار کہ تم ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو تو پھر میری رائے دینے کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. کرنا تو وہی ہے نا تم نے جو تم چاہتے ہو یا جو تم نے سوچ لیا ہے. ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہو نا تم تو. سالار ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر اس نے مدھم آواز میں کہا یقین جانو میں نے بھی آفر قبول نہیں کی. تو کر لو گے نا بھائی، میں جانتی ہوں تمہیں. جواب نے اس کے 14 طبق روشن کیے اور ساتھ اسے ہنسایا بھی. اب اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی. امامہ کو اس کی یہ ہنسی اچھی لگی تھی، پھر بھی اس نے یہی کہا تھا تمہیں پتہ ہے میں جب بھی تمہاری بات نہیں مانتا نا نقصان اٹھاتا ہوں. سالار نے اس لمحے عجیب اعتراف کیا تھا. وہ جیسے اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہ مان کر غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فی الحال اسے اتنے کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا اور اس پر وہ ہنس پڑی تھی. بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر، بہت زیادہ. لیکن میں یہ تو نہ سمجھوں نا کہ تم آئندہ ہمیشہ میری بات مانا کرو گے، ہے نا؟ اس نے فوراً سے کہا. بالکل. جواب تڑاک سے آیا تھا اور اس پر دونوں ہنس پڑے. اور پھر سالار نے گہرا سانس لیتے ہوئے سے کہا یہی وہ بات تھی جو کانگو سے آتے ہوئے تم سے کہنا چاہتا تھا. امامہ کو یاد آیا اسے ایک اعتراف کرنا تھا واپس آ کر. میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے تم. اور وہ دھیرے سے ہنسی. پھر اس نے کہا ایسا کیا ہوا ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو مجھ سے، اور وہ بھی اب، یا پھر تب کہنا چاہ رہے تھے تم؟ وہ یقیناً بے وقوف نہیں تھی. سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا کیا جواب دے. جواب دے بھی یا نہ دے، جو پچھتاوا پیٹرو سیباکا سے ملاقات اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ان حقائق کو جان کر شروع ہوا تھا، وہ امریکہ میں پہنچ کر احساس جرم میں تبدیل ہو جائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا. تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ امامہ نے اس کی خاموشی کو پہیلی کی طرح پوچھا. ہاں شاید ابھی نہیں، اس نے جواب دیا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں کب آؤ گے؟ امامہ نے بات بدل دی تھی. یار ابھی فلائٹس بند ہیں کنشاسا کے لیے، ایئرپورٹ عارضی طور پر بھی فنکشنل نہیں ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں. لیکن تم پریشان تو نہیں ہو نا؟ سالار نے اس سے پوچھا. ہاں اب نہیں ہوں، اور تم بھی پریشان مت ہو نا، ہم سب محفوظ ہیں اور مجھے اور حمین کو علاج کی تمام سہولیات مل رہی ہیں. امامہ نے اس کے لہجے میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا. اور وہ خود سرجری اور حمین کے پری میچور ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی کم از کم 1 ماہ تک، ورنہ سالار خود وہاں جانے کے بجائے اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتا. سالار نے بہت مطمئن ہو کر کچھ دیر جبریل اور عنایہ سے بات چیت کی اور اس کے بعد کال ختم کر کے وہ اس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک سربہ مہر تھیلے میں ایک شخص اس کے کمرے میں اسے دے کے گیا تھا. سب کچھ بالکل محفوظ حالت میں تھا، کوئی چیز ڈیلیٹ یا غائب یا پھر بدلی نہیں گئی تھی. اس کے باوجود سالار کو اپنے ان باکس میں جاتے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا، یا شاید اس وقت بھی وہ مانیٹر ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کے ان باکس میں موجود 7-8 گھنٹے پہلے تک آنے والی ہر ای میل کھولے اور پڑھے جانے کی نشاندہی کر رہی تھی. وہ اپنے فون سے اپنے ان باکس کو ایکسس نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ شاید یہ بات اسے پہلے ہی پتہ چل جاتی. شاید ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ ملاقات میں ان چیزوں کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو اس کا ہیکڈ ای میل ایڈریس کبھی دوبارہ اس کے لیے ایکسیسیبل نہ ہوتا. اسے اب غصہ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی بے بسی کسی کیفیت کو اس نے اس وقت محسوس کیا تھا. جو بلائیں اسے چمٹ چکی تھیں وہ اس کا اپنا انتخاب تھی. ان باکس میں موجود ای میلز پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک ای میل پر ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا دل لمحے بھر کے لیے رکا تھا. وہ پیٹرو سیباکا کی طرف سے میڈیا سینٹر کے باہر سے اسے بھیجا جانے والا آخری پیغام تھا، جو بہت لمبا ہو جانے کی وجہ سے ایباکا نے ٹیکسٹ کرتے کرتے اسے ای میل کر دیا تھا. بوجھل دل کے ساتھ اس نے اس ای میل کو کھول لیا جس میں لکھا تھا تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں؟
टाइम वार्नर सेनेटर। और किस लिए? मैं भी कुछ देर पहले एंडरसन कूपर के साथ था CNN स्टूडियो में, उसके शो में शिरकत से पहले इब्तदाई बातचीत के एक सेशन के लिए। मुझे पता है इस वक्त तुम कहोगे, ओ माई गॉड मैन, यू डिड इट। यस, आई डिड इट। सालार ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। वो कई रातों से सो नहीं पाया था, आंखों में जलन थी, लेकिन जिस चीज ने इस वक्त उसकी आंखों को धुंधलाया था वो मुस्कुराहटें थीं। इबाका के जुमले के इख्तिताम पर, जिसमें वो फखरी अंदाज में मुस्कुराया और बैट उछालकर आंखें घुमा रहा था। और हाँ, एंडरसन कूपर से मिलने के बाद मैंने सबसे पहला मैसेज तुम्हें किया है, क्योंकि मैं यहां तक कभी ना पहुंच पाता अगर मुझे तुम्हारी सूरत में वर्ल्ड बैंक की बेजमीर दुनिया में जमीर की झलक न दिखाई देती। मैंने कभी भी तुम्हें यह नहीं बताया कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैं इस जंग में हथियार डालने के लिए तैयार बैठा था। नाउमीदी और मायूसी के अलावा इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक हारी हुई जंग लड़ रहा था। इस वक्त मुझे यह एहसास हो रहा था और मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। मैं इन देवों के सामने वाकई एक पिग्मीज था जो मेरे मुल्क को लूटने आए थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था अपने लोगों के लिए। और फिर मैं तुमसे मिला और मुझे लगा मुझे अभी हथियार नहीं डालने चाहिए। अभी उम्मीद थी तुम्हारी सूरत में, और मैं ठीक था। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जंग जारी रखी और मेरी उम्मीद मुझे यहां तक ले आई कि अब चंद दिनों में पूरी दुनिया कांगो के बारे में बात करेगी। हम छोटे काले बदसूरत मामूली इंसानों के बारे में, जो दुनिया में सिर्फ मफ्तू और गुलाम बनने नहीं आए। मैंने आज कूपर को तुम्हारे बारे में भी बताया, वो तुमसे भी बात करेंगे और मुझे यकीन है कि अब कांगो की तारीख बदलने वाली है। मेरे लोग अब एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, इंसानों जैसी जिंदगी, जानवरों जैसी नहीं। तुम जब वॉशिंगटन पहुंच जाओ तो मुझे इन्फॉर्म करना, हम दोनों को मिलना है। काफी दिन हो गया, स्टारबक्स की कॉफी भी है, इस पर बिल भी मैं ही पे करूंगा। और ईमेल का इख्तिताम एक मुस्कुराहट से हुआ था, और एक आंख मारती शरारती मुस्कुराहट से। सालार सिकंदर किसी बुत की तरह इन जुमलों को बार बार पढ़ता रहा, बार बार। हर बार आखिरी जुमले तक पहुंचते पहुंचते उसे लगता कि वो गुज़िश्ता सारे जुमले भूल चुका है। उसने दर्जनों बार इस रात इस ईमेल को पढ़ा। पेट्रिस इबाका बातूनी था, बला का बातूनी। बात शुरू करता तो बस शुरू ही हो जाता, पता नहीं किन किन किताबों और मुसन्निफीन और फिलोसफर्स के हवाले देता था। सालार सिकंदर उसकी गुफ्तगू से महसूस होता था और कभी कभार तंग भी। लेकिन आज उससे इस ईमेल में इबाका ने किसी भी किताब, किसी भी फिलोसफर का कोई कॉल नहीं दोहराया था। उसने सिर्फ वो कहा था जो उसकी अपनी सोच थी, अपने एहसासात थे, हमेशा की तरह जज्बातियत से लथड़े हुए। उसने उस उम्मीद की बात की थी जो वो खो रहा था, जो इबाका को वहां तक ले आई थी। कभी कभार जबान से अल्फाज नहीं, इल्हामी बातें निकलती हैं। इस ईमेल में इबाका ने भी ऐसी एक बात कही थी जो हर्फ बहर्फ ठीक थी। कांगो की तारीख बदल रही थी और इस तारीख को इबाका ने अपने खून से बदला था। सालार ने इस ईमेल को बंद कर दिया था और उसमें इबाका ने कोई अहम बात शेयर तो की नहीं थी, और अगर की होती तो वो ईमेल अब तक गायब हो चुकी होनी थी। लेकिन इस ईमेल ने उसके दिल के बोझ को और बढ़ा दिया था। वो जिस तराजू के दो पलड़ों में झूल रहा था, उसका अदम तवाजुन और बढ़ गया था। वो सारी रात मुसल्ले पर बैठा गिड़गिड़ाता रहा था। अल्लाह ताला से आजमाइश में आसानी की भीख, सीधे रास्ते की भीख, जिस पर से वो एक बार फिर से भटक गया था, और इन लोगों में शामिल न करने की भीख जिन पर अल्लाह का अजाब आता था। कहीं ना कहीं उसे खौफ भी था कि वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा था, और अगर औलाद और बीवी और माल की आजमाइश जानलेवा थी तो जानलेवा यह एहसास भी था। फजर के वक्त उसे डॉक्टर सिप्ते अली का ख्याल आया था, और ख्याल नहीं आया था, वो जैसे दीवाना वार उनकी तरफ लिपका था। वह इमरजेंसी में टिकट हासिल करके अगली रात ही पाकिस्तान दौड़ा चला आया था। डॉक्टर सिप्ते अली उसे हमेशा की तरह मिले थे, गर्म जोशी से लेकिन हैरानी से। वो कई सालों के बाद इस तरह अचानक उनके पास भागता आया था। उन्होंने उससे बारी बारी सबकी खैरियत दरियाफ्त की। इमामा ठीक है बेटा? वो हमेशा की तरह उस दिन भी उनकी स्टडी में अकेला उनके पास बैठा था, सर झुकाए। और जिब्रील कैसा है? उन्होंने अगला सवाल किया। वो भी ठीक है। नाया बेटा? वो भी ठीक है। और हमीन? जी वो भी ठीक है। वो सर झुकाए एक के बाद एक जवाब देता रहा। डॉक्टर सिप्ते अली
الحمدللہ کہتے رہے اور پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے اس سے مدھم آواز میں پوچھا، اور تم؟ اور وہ جیسے پھٹ پڑا، نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس پر سالار سکندر نے سر اٹھایا تھا اور پھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتے رہے، وہ پہلی بار ایسے ٹوٹ کر رویا تھا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف اسے دیکھتے رہے اور چند لمحوں بعد انہوں نے کہا، مجھے مت بتانا۔ سالار نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو نہ بتاؤں؟ آپ کو بتانے کے لیے تو آیا ہوں یہاں، میرے دل پہ بہت بڑا بوجھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کوئی راہ نہیں دکھائی دے رہی، میں جاننا چاہتا ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ لیکن میں تمہارا گناہ جان کر کیا کروں گا؟ اب روک سکتا نہیں تمہیں، اور پچھتاوا میں دیکھ چکا ہوں۔ بہتر ہے اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھو اسے۔ جو پردہ پڑا ہے اسے پڑا رہنے دو، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح تحمل سے سمجھایا تھا اسے۔ لیکن میں بتاؤں گا نہیں تو میری گمراہی ختم نہیں ہوگی، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی تاریکی میں کھڑا ہوں، اندھیرا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مجھے اس تاریکی سے خوف آنے لگا ہے، اگر میں اس سے نہ نکلا تو میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ ڈاکٹر سبت علی نے اسے اس بیچارگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے پاس جب بھی وہ آتا تھا کسی مشکل میں ہی ہوتا تھا، انہوں نے ایسی حالت میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں نے سود والا رزق چن کر اللہ کی حد توڑی ہے اور مجھ پر ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا تھا اور وہ اعتراف جو ضمیر کرتا رہا تھا وہ آج پہلی بار اس نے کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنی زبان سے کیا تھا۔ بیٹا توبہ کر لو اور وہ رزق چھوڑ دو، انہوں نے بلا توقع بڑی سہولت سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب توبہ آسان ہے مگر دلدل سے نکلنا آسان نہیں ہے میرے لیے، انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں سالار بیٹا، لیکن ممکن بنا لیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں 37 سال کا ہوں، اپنی عمر کے 10 سال میں نے دنیا کے بہترین مالیاتی اداروں میں کام کیا ہے، سارا رزق سود سے کمایا ہے، وہ بھی جو میں نے اپنی ذات پر خرچ کیا، وہ بھی جو میں نے دوسروں پر خرچ کیا، جس رزق سے میں اپنی اولاد اور بیوی کی کفالت کر رہا ہوں وہ بھی سود ہے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں اب۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس کی بات کاٹی۔ اتنے سالوں کے بعد آپ کو اب یہ احساس ہوا؟ کیوں؟ کہ آپ کا رزق حلال نہیں حرام ہے؟ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو؟ ان کا لہجہ اسے پہلی بار عجیب محسوس ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے شاید میرا رزق میری آزمائشوں کی وجہ ہے، وہ بے بس انداز میں کہہ رہا تھا۔ بہت خوب، آپ کو یاد ہے جب آپ میرے پاس امامہ کی بیماری کے دنوں میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں بے سکونی کیوں ہے، امامہ آپ سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کا انبار لگا دیا ہے، اس پر احسانوں کی حد کر دیا، پھر بھی وہ آپ سے الطافات کیوں نہیں رکھتی، بے رخی کیوں برتتی ہے، ناشکری کیوں کرتی ہے اور احسان کو کیوں نہیں مانتی؟ وہ چپ چاپ ڈاکٹر سبت علی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس بے سکونی کی جڑ آپ کے رزق میں ہے، وہ رزق وہاں سے آتا رہے گا، آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گی۔ تب آپ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ میں اب تو بینک میں کام نہیں کرتا، اب تو کسی اور ادارے میں کسی اور حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح امامہ کی حمایت کر رہا ہوں، اس کی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا، اس لیے میں ہر بات کا قصوروار آپ ہی کو قرار دوں گا سالار بیٹا، وہ اسی طرح دھیمے انداز میں کہہ رہے تھے۔
آپ نے تب بھی یہی سوال کیا تھا سالار بیٹا، اور جواب کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ سے بحث نہیں کی تھی کیونکہ آپ بہت پریشانی میں تھے اس وقت۔ میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو جواب میں نے تب آپ کو دیا تھا آج بھی وہی دے رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے آج آپ سوال کرنے میرے پاس نہیں آئے بلکہ حل ڈھونڈنے آئے ہیں۔ وہ مسکرائے اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، پھر انہوں نے دوبارہ بات شروع کی۔ آپ جس کاروبار سے منسلک رہے وہ کروڑوں لوگوں کے گھروں اور زندگیوں میں بے سکونی اور تباہی لاتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ بے سکونی اور بے برکتی آپ کے دروازے پر دستک نہ دیتی؟ اللہ اپنی حدوں کو توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ سالار نے نہ چاہتے ہوئے میں نے ٹوک دیا، ڈاکٹر صاحب مجھے اب امامہ سے کوئی شکایت نہیں، وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی، مجھے گھر کی طرف سے سکون ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی، کیونکہ امامہ کے لیے آپ کے الطافات کا وہ عالم نہیں رہا جو اس وقت تھا جب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ تب اللہ نے آپ کو اس کے بے الطافاتی اور بے رخی کے ذریعے بے سکونی دی، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی تھی۔ آج اللہ آپ کو اس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو آج آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔ وہ گنگ رہ گیا تھا، بات درست تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اس کے دل میں چھپے چور کو عیاں کرتے جا رہے تھے۔ دیکھیں بیٹا، آپ نے وقتی طور پر بینک کی نوکری چھوڑی، بلا واسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہونے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد بالواسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ سالار سکندر، مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ کو پتا ہے کہ حل کیا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس حل کی طرف جانے پر آپ کا دل آمادہ نہیں ہے، اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے جو بھی کہا تھا وہ ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں واقعی میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کو تسلیم کیا تھا۔ میں نے پچھلے سال امریکہ میں ایک گھر مارگیج کیا ہے، اس سال امامہ کی سالگرہ پر میں اس کو وہ گھر دینا چاہتا تھا۔ 5 بیڈ روم کا گھر ہے، پرائیویٹ بیچ کے ساتھ ساحل سمندر پر، بہت مہنگا۔ مجھے اگلے کئی سال اس کا مارگیج ادا کرتے رہنا ہے۔ اب میرے 3 بچے ہیں، ایک اسکول جا رہا ہے، 2 چند سالوں میں اسکول جانے لگیں گے۔ مجھے ان کو بہترین اسکولز میں پڑھانا ہے، بہترین تعلیم دلوانی ہے، بہترین یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میرے باپ نے کیا تھا، اور اس سب کے لیے مجھے پیسہ چاہیے۔ مجھے ایک پرآسائش زندگی کی عادت رہی ہے، میں ان آسائشات کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ ساری آسائشات اور لائف سٹائل پیسہ مانگتا ہے۔ اور اگر میں حلال اور حرام کی سود کی بنیاد پر تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں گا تو پھر میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ جہاں مجھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وہاں سود بھی ہوگا، جہاں سود نہیں ہے وہاں ترقی کی وہ رفتار نہیں ہے جس پر میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کسی چھوٹے موٹے عہدے پر کام کر کے تھوڑا بہت پیسہ بنا کر جی تو سکتا ہوں، لیکن اس سے میں خوش نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے بچوں کے لیے خوشیاں نہیں لا سکتا، وہ لائف سٹائل نہیں لا سکتا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ میرا اپنا پروفیشنل کریئر۔ مجھے پیسے کی بھوک نہیں، مجھے ترقی چاہیے۔ وہ آرگنائزیشن جن میں مجھے سپارک اور سکوپ دکھتا ہے، جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، وہاں کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش ہے وہاں پہ۔ میں کیسے بچوں؟ حرام اور حلال کا فرق نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ یا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی یونیورسٹی میں فائنانس اور اکنامکس پڑھا کر زندگی گزار لوں، یا پھر کسی کمپنی کا فائنینشل آفیسر بن کر زندگی گزار دوں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں پلیز۔ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا، وہ ساری کنفیوژن جو ذہن میں تھی اب زباں پر آ رہی تھی، اور زباں پر آ کر جیسے اس کے اعصاب کو سکون دینے لگی تھی۔ آپ میرے رزق کو میرے ہر مسئلے کی وجہ قرار دے رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں، میں کب انکار کر رہا ہوں۔ میں بھی اسی رزق سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خود بھی سود سے نفرت ہے، لیکن مجھے کوئی متبادل راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں جتنا اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی پھنستا جا رہا ہوں۔
کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. میں نے بہت کوشش کی, ریزائن تک کرنے کی کوشش کی, لیکن میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہوں. اگر میں سب کچھ چھوڑ دوں گا تو اباقہ کے خوابوں کی تعبیر کیسے لاؤں گا, اور اگر اس سسٹم میں رہوں گا تو سود کا حصہ بنا رہوں گا. میں خود سے کوئی نیا سیٹ اپ نہیں بنا سکتا. بتائیں میں کروں تو پھر کیا کروں؟ ایک طرف امامہ کہتی ہے کہ جس رزق میں سود آ جائے, شامل ہو جائے, وہ سود کے خلاف کبھی جنگ نہیں لڑے گا. جسے سود کھانے کی عادت ہو جائے وہ اس کے خلاف جنگ نہیں لڑتا. کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس. وہ پھر سے رنجیدہ ہو رہا تھا. اور یقین جانے اگر میں متبادل راستہ بھی بنانا چاہتا ہوں, لیکن اس میں بھی تو بہت وقت لگے گا. تب تک میں کیا کروں گا؟ میں آج ورلڈ بینک کو چھوڑتا ہوں تو چند مہینوں میں قصہ پاری نہ ہو جاؤں گا. کانگو میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا. یہ پروجیکٹ آج بند ہوا ہے, کل پھر چل پڑے گا. کیا فائدہ؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تحمل سے اس کی بات کاٹتے ہوئے سے کہا, سالار, آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہے, آپ کی اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی. ہم دوسروں کی زندگی کو صرف اپنی زندگی پر ترجیح تو نہیں دے سکتے نا. دو ہی چوائسز ہوں تو ہم صرف اپنی ہی زندگی کو ترجیح دیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ ڈاکٹر سبتے علی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا. لیکن میرا ذہن اور زندگی اس وقت کسی دو راہے پر نہیں چوراہے پر آ کھڑی ہو گئی ہے. دو راستے ہوں تو انسان پھر بھی فیصلہ کر لیتا ہے, 100 راستے ہوں تو کیا کرے بندہ. وہ عجیب بے بسی سے ہنسا تھا. سالار بیٹا, آپ مسیحا نہیں ہیں, نہ ہی اللہ نے آپ کو مسیحا بننے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے لیے پیدا کیا ہے. پہلے وہ فرائض اگر آپ پورے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا جو اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے آپ پر عائد ہوتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں. پھر ان لوگوں کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ سے کبھی ڈائریکٹ سوال نہیں کیا جائے گا. وہ اس کے دماغ کی گروں کو کھولنے لگے تھے. زندگی میں ہم اچھے اور برے فیصلے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے سنہری مستقبل, آسائش اور ایک مورگیج گھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے. اور اگر آپ کسی متبادل راستے کی تلاش میں مہلت چاہتے ہیں تو بھی اختیار اور انتخاب آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا. لیکن کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مہلت استعمال کر بیٹھتے ہیں. وہ ان کی باتیں ویسے ہی دم بخود سن رہا تھا جیسے ہمیشہ سنتا آیا تھا. دیکھیں بیٹا, پہلے آپ اپنے گھر کے اندر نا اتفاقی اور بے سکونی سے آزمائے گئے. اب آپ اپنے کریئر میں مشکلات سے آزمائے جا رہے ہیں. میری دعا صرف یہ ہے کہ اگلی آزمائش اس سے بڑی نہ ہو. جو گریں کھل رہی تھی ڈاکٹر سبتے علی نے انہیں جیسے کاٹنا شروع کر دیا تھا. سالار اندر سے ہل رہا تھا. آپ نے مجھ سے یہ سب تب کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آنا شروع ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں؟ آپ کو پتا تھا کہ سود کے کاروبار سے منسلک ہوں میں. پھر تب آپ نے مجھ سے کیوں یہ ساری باتیں نہیں کہیں؟ اس طرح خبردار نہیں کیا, کبھی بھی ٹوکا نہیں تھا آپ نے مجھے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے شکایت کرنے لگا. میں وہ مبلغ نہیں ہوں سالار جو ہر شخص کو آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی دنیا ہے, اور اگر اللہ کی دنیا میں اللہ انسان کو اس کی بے عملی کے باوجود خود کھوجنے, خود سیکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے تو میں کیسے آپ کو سرزنش کرنا شروع کر دیتا؟ آپ جس رب کے ماننے والے ہیں اس کی کتاب کو زبانی یاد کرنے اور دہراتے چلے آنے کے باوجود اس میں دیے گئے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں. آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں. آپ جس عورت کے عشق میں گرفتار ہیں اس کے اصرار پر بھی اس رزق کو چھوڑ نہیں پا رہے تو ڈاکٹر سبتے علی آپ کو کیسے بدل دیتا, کیسے روک دیتا؟
وہ پانی پانی ہوا تھا اور ہوتا ہی گیا تھا۔ میں اگر آپ کو منع کرتا، ڈراتا، تو آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا آتے رہیں گے تو شاید بدل ہی جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کو دی تھیں کہ ان کا مطالعہ کیجئے گا، وہ اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ آپ کو یہی جتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جس اقتصادی اور مالیاتی سسٹم کے ساتھ منسلک تھے وہ غیر اسلامی تھا، جائز اور حلال نہیں تھا، سود پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اور میں نہیں مانتا ان کتابوں کے مطالعے کے دوران یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ آپ کا رزق سود سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میں نہیں مانتا میرے پاس اتنی باقاعدگی سے لیکچرز کے لیے آتے رہنے کے باوجود آپ نے کبھی ان لیکچرز میں سود یا ربا کے حوالے سے کوئی ممانعت، کوئی درس نہ سنا ہو، اور آپ کو یہ خیال نہ آیا ہو کہ جس کی ممانعت اور مذمت کی جا رہی ہے وہ وہی رزق ہے جو آپ بھی کما رہے تھے۔ ان کی باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر سبتے علی کو سود کے حوالے سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ آج بھی ہر وہ سوال دہرا سکتا تھا اور ان کے جواب کے ساتھ جو کسی نے ڈاکٹر سبتے علی سے اس حوالے سے پوچھے تھے۔ اسے یاد یہ بھی آ رہا تھا کہ جب اس نے پہلی بار ڈاکٹر سبتے علی کو سود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا وہ بہت خفیف ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں، وہاں پر موجود سارے افراد جو بینکس یا پھر انویسٹمنٹ کمپنیز سے منسلک تھے۔ دراصل کسی نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر ربا یا سود میں ایسی خرابی کیا ہے کہ قرآن پاک اس کو حرام اور کاروبار کے منافع کو حلال کرتا ہے؟ تو ڈاکٹر سبتے علی نے تب یہ جواب دیا تھا، سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ہمارا دین جن کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے ان میں سے ایک انسانی ہمدردی اور مدد کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کرے؟ ہمارا دین اللہ کی برتری کے علاوہ دنیا میں کسی اور سے ویسی عقیدت اور پرستش کے خلاف ہے۔ روپیہ صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے، اور اس روپے کو ہم اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سرمایہ داری کے اصول اپنا لیں گے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ اگر قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرنا دنیا میں اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہے، جس میں اللہ انسان کو ایک دوسرے کی فی سبیل اللہ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا بھی صرف خدا خوفی اور خدا ترسی کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو منافع لیے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں، تو مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ کافر دولت کے حصول اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت سارے خدا پوجتا ہے، مسلمان تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی اور اخروی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ وہ تو رزق میں کشادگی اور نعمتوں کے عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔ اسے ڈاکٹر سبتے علی کی ایک بات یاد تھی کیونکہ ان کے الفاظ کئی راتوں تک اس کے لیے بازگشت بنتے رہے تھے۔ بیٹا، جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے اور اس میں توکل نہیں ہوتا تو پھر اس کا اعتقاد دنیاوی چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، روپے میں، مال و زر میں، بچتوں اور جمع پونجیوں میں۔ وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اپنا مستقبل پلان کرنے۔ اتنا پیسہ جوڑوں گا تو اس سال یہ لوں گا، کسی رشتہ دار یا ضرورت مند کی مدد کروں گا تو پھر قرض واپس نہ ملنے پر اتنا پیسہ ڈوب جائے گا، اتنے سال میں گھر بنا لینا چاہیے، کون سے سال کون سی گاڑی ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی جوڑنی ہوگی، بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، بیماری کا علاج بھی پیسے سے ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے روپے کو آگے لے آتا ہے۔ روپے سے ایسا رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے کہ اس سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔
اس کی افزائش اور بڑھوتری پر خوشی سے پاگل ہوا جاتا ہے. اس سے اثاثے بنا لینے پر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے. یہ اس پیسے کی ہرس کا شیطانی اثر ہے جس سے انسان کو لگتا ہے دنیا کا سسٹم چلتا ہے، حالانکہ دنیا کا نظام تو اللہ چلاتا ہے. وہ لمحے بھر میں سالوں کی جمع پونجیاں خاک کر دے. اللہ کو نظر انداز کر کے حرام کے ذریعے بنائے جانے والے اثاثوں کو انہی کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دے. پھر انسان کیا کرے گا؟ وہ سارے جواب اسے آج بھی یاد تھے جنہوں نے اسے تب بے چین تو کیا تھا لیکن قائل نہیں. وہ مغربی تہذیب اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پرورش پائی تھی وہ ترقی کو انسان کی منزل قرار دیتی تھی اور اس منزل کے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق تو کرتی تھی لیکن حلال اور حرام کی نہیں. وہ مغربی معاشرہ جو سود کے ستونوں پر کھڑا اسی کا بیج بو رہا تھا، اسی کا پھل کھا رہا تھا. وہ منافع کے اس طریقے کو جائز قرار دیتا تھا جو اخلاقیات اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کی تذلیل اور تصحیح کر کے کھڑا کیا گیا تھا. بیٹا، مغربی مالیاتی نظام یہود نے قائم کیا تھا اور دنیا کی معیشت کو اس مالیاتی نظام نے آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے. دنیا میں مالیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک حد تک کامیاب. وہ سود جو بنی اسرائیل کے زوال اور اس پر آنے والے بار بار کے عذاب کی وجہ بنتا رہا تھا، وہ آج بھی نہ صرف اس سے چپکے ہوئے ہیں بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اسی طرح پھیلا چکے ہیں کہ اب یہ سودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رچنے بسنے لگا ہے. وہ اس کو صحیح اور جائز قرار دینے کے لیے توجیہات دینے لگے ہیں اور یہ وہ امت محمدی تھی جن کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بنی اسرائیل سے امامت لے کر دی گئی تھی. ڈاکٹر سبط علی کی وہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنکریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسا رہی تھی. تبھی وہ اس سے کہنے لگے، تم کیا سوچ رہے ہو سالار؟ وہ اس کی اتنی لمبی خاموشی سے پریشان ہوئے، انہیں لگا شاید انہوں نے کوئی زیادہ سخت بات کہہ دی تھی اسے. میں کیا سوچوں گا؟ اب میرے ہاتھ اتنے لتھڑے ہوئے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اب اس سب سے نکلوں تو کیسے، کیا کروں؟ اس نے جیسے اپنی مشکل ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دی. بیٹا، آپ اللہ سے دعا کریں، وہ راستہ نکالے گا آپ کے لیے، اور وہ راستہ جو دوسروں کی زندگی سنوار دے گا انشاءاللہ. وہ ان کی بات تو سمجھ نہیں پایا لیکن اس نے آمین کہا تھا. ڈاکٹر صاحب، نہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی نعوذ باللہ جسارت کرنے والوں میں سے ہونا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں اللہ کی حدود کو توڑنے والوں میں سے. اگر اس پورے سسٹم کا حصہ بنا رہا تھا تو صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ کبھی میں کوئی ایسا سسٹم بنا سکوں جو سود پر مبنی نہ ہو اور پھر بھی قابل عمل ہو اور منافع بخش بھی. غلطی صرف یہ تھی کہ یہ خواہش رکھتے ہوئے بھی کوشش کبھی نہیں کی. ضروریات زندگی اور خواہشات کا ایک ڈھیر میرے راستے میں آ گیا جس نے میری ترجیحات کو بدل دیا. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس سود کے حوالے سے کوئی سوال کبھی نہیں لے کر آؤں گا، حل لے کر آؤں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اس کی بات پر مسکرا دیے تھے. میں تمہارے لیے دعا کروں گا. میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی بے حد خواہش رکھنے کے باوجود اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا سالار بیٹا. بس کتابیں ہی لکھ سکا، تجاویز ہی دے سکا، لوگوں کو خبردار کرتا رہا، لیکن عملی طور پر میں کچھ نہیں کر سکا. میں نہ تمہارے جتنا ذہین تھا، نہ تمہارے جتنا قابل، نہ تمہارے جتنا بارسوخ. تم شاید وہ کام کر جاؤ جس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے، سوچتے اور باتیں کرتے کرتے مر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اب رنجیدہ ہو رہے تھے. سود پر مبنی یہ مغربی مالیاتی نظام اس لیے طاقتور ہے کیونکہ اس کو چلانے والے تمہارے جیسے ذہین لوگ ہیں جو اپنی ذہانت کو دنیاوی آسائشات کی خاطر انہیں ہی دیے جا رہے ہیں. جس دن تمہارے جیسی ذہانت اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے
ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے تو مغرب کا مالیاتی نظام گر جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامراجی ہے اور طاقتور کی بقا کے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ جو طاقتور اور پیسے والا ہے وہ کمزور اور خالی جیب والے کو جس طرح چاہے ایکسپلوئٹ کرے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن اور صاحب حیثیت ہو کر وہ کام کرتے آ رہے ہو جو کوئی مجبور ضرورتاً کرتے ہوئے بھی شاید 2 بار تو سوچتا ہی ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی ہتھیلیاں دیکھتا گمسم بیٹھا رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب آپ مجھے بتا دیں میں کیا کروں، یہ عہدہ نہ لوں، جاب چھوڑ دوں؟ اس نے بہت دیر بعد ان سے بس ایک سوال کیا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا اس معاملے میں، تم اس ذہانت کا استعمال کر کے فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ سے پوچھو، اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہارے لیے ضرور راستہ بنائیں گے اور وہ تمہارے لیے فیصلہ کریں گے اور وہ بہترین ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ ایک بار پھر اس پر چھوڑ دیا تھا اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسا۔ کوئی بھی اس کے لیے اب فیصلہ نہیں کر رہا تھا، ہر ایک کو اس کی اس ذہانت پر مان تھا جو اس کے اپنے لیے ایک گمان ثابت ہو رہی تھی۔ اللہ انسان پر بہت مہربان ہے سالار بیٹا، گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ اس اللہ کے آگے جھکو، توبہ کرو، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اور پھر وہ تمہیں وہاں سے بھی دے دے گا جو تمہیں ناممکنات میں لگتا ہے، وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو اس وقت تمہارے راہ کی رکاوٹ ہے۔ اس اللہ پہ یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹا، زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا تھا، وہ نرم گفتار جس کے لیے وہ مشہور تھے اور جو وہ سالوں سے سنتا چلا آ رہا تھا، پر آج پتہ نہیں کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اتنے آرام اور آسانی سے ہو جائے گی۔ اس بات پر ایمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ احساس بہت شدید تھا کہ اس نے اللہ کو خفا کیا ہے، اور کس حد تک کیا ہے یہ نہیں پتا چل رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تا الہامی کتاب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے۔ اتنا الہام تو اسے بھی ہو سکتا تھا کہ اس کتاب کا خالق اس سے خوش تھا یا اس سے خفا۔ اتنا تعلق اور رابطہ تو تھا اس کا اللہ سے کہ یہ جان لے کہ وہ اس سے خوش نہیں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اس کی روح کے اندر موجود وہ پیمانہ اپنے خالی ہونے کا احساس دلانے لگا تھا جو اللہ کی محبت ہی سے بھرتا تھا، اس کی خوشنودی ہی سے چھلکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سبتے کے گھر سے انہی قدموں پر واپس پلٹ آیا تھا۔ اسے اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا جسے ایک لمبے عرصے سے گناہ نہیں صرف ضرورت مانتا رہا تھا۔ وہ ایک نیا اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا وہ عزم جو ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز میں دی جانے والی ذلت کے احساس نے جنم دیا تھا، وہ اب پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ اس کا کفارہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز میں اس کے آفر قبول کرنے کے فیصلے پر خوشی کے شادیانے بجائے گئے تھے۔ وہ پرزہ جو انہیں اس وقت اپنی بقا کے لیے چاہیے تھا انہیں مل گیا تھا۔ سالار سکندر نے بڑے بھاری دل کے ساتھ اس کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے اور اب وہ ترقی نہیں لگ رہی تھی، دلدل کی ایک اور گہرائی لگ رہی تھی جس میں سے نکلنے کے لیے اسے پہلے سے زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ تبھی سکندر عثمانی سے فون پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمین بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے بیٹا تمہارے لیے، اور وہ بس صرف گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بیٹا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سکندر عثمان نے ہمین کے بارے میں سے پوچھا۔ اس دن امامہ سے بات نہیں کر سکے تھے، اس لیے قبل از وقت پیدائش کی وجہ سے وہ اور ان کی بیوی روز ہی اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔
ہاں بابا وہ بالکل ٹھیک ہے، اسٹیبل ہے وہ، اس نے انہیں بتایا۔ اور تبھی سکندر عثمان کو اسکول کا کوئی چوکیدار یاد آیا تھا جو ان سے کچھ رقم ادھار لینے آیا تھا، اور سکندر عثمان سالار کو بتانے لگے، پتہ ہے نا اس چوکیدار کا تمہیں، کہہ رہا تھا سود پر کوئی رقم لی تھی اس کے ماں باپ نے اس کی بہنوں کی شادی کے لیے، اور وہ ابھی تک سود اتار رہا ہے، اب شاید اسے کوئی اور مسئلہ آن پڑا، ایک تو یہ لوگ جان نہیں چھوڑتے۔ سکندر عثمان اسے بتا رہے تھے اور سالار کو لگا کسی نے اس کے گلے کی رسی میں ایک گرہ اور ڈال دی تھی۔ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیز منہ پر مار کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہی بات بار بار بازگشت کی طرح واپس آتی رہتی ہے۔ اس کی پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ چلے جانے کے بعد سکندر عثمانی گاؤں کے اسکول کو دیکھتے رہے تھے۔ وہی ہفتے میں ایک بار وہاں جاتے اور اسکول کی انتظامیہ اور ملازمین کے معاملات دیکھتے۔ سالار اب صرف نام کی حد تک اسکول کے معاملات میں انوالو تھا۔ ہاں یہی تو موقع ہے بابا، آپ ایک کام کریں، آپ اس کی مدد کر دیں، اس کا قرضہ اتار دیں، سالار نے ان سے کہا۔ بہت خوب بیٹا، تاکہ وہاں لائن لگ جائے قرضہ مانگنے والوں کی، سکندر عثمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں کیا پتا وہ سچ بھی بول رہا ہے یا جھوٹ، ایک کا قرض اتاریں گے نا تو پورا گاؤں اپنا اپنا قرض لے کر آ کھڑا ہوگا، کوئی کہے گا کہ بھینس کے لیے لیا تھا اور کسی نے فصل کاشت کرنے کے لیے، کسی نے ٹیوب ویل لگانے کے لیے تو کسی نے بیٹی کی شادی کے لیے۔ یہاں گاؤں دیہات میں 70% لوگ سود پر ایک دوسرے سے قرضے لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، ان کی زندگی اور کاروبار کا سائیکل ہے بیٹا، تم یا میں تو اسے روک نہیں سکتے اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ ایک دفعہ تم غلام فرید کا قرض اتارو گے نا تو اگلی بار ضرورت پڑنے پر وہ پھر کسی نہ کسی کا قرض لے آئے گا، اور اسی طرح سود پر۔ وہاں کوئی کسی کو اس کے بغیر رقم ادھار نہیں دیتا، اور ہاں ادھار اور قرض کے بغیر لوگوں کا کام ہی نہیں چلتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اور میں ان چیزوں میں نہ ہی پڑیں۔ سکندر عثمان نے جو توجہ دی تھی وہ بھی غلط نہیں تھی، مگر وہ یہ بات سن کر دنگ ضرور رہ گیا تھا کہ وہ وبا کہاں کہاں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس بات کا اندازہ صرف سکندر عثمان کو تھا، سالار کو نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی کبھار ہی وہاں جاتا تھا، اور اب وہ اس جہاز پر تھا جو کنشاسا جا رہا تھا اور اپنی پوری زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے ایک بار قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، دوسرا جملہ تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پہلا جملہ وہ نہیں سمجھ سکا تھا، وہ آج اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو، اور اس کیفیت میں تو وہ تھا، حلق پر ہاتھ پڑا تھا سالار سکندر کے۔ جہاز پر کنشاسا کے سفر میں اس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنی نوکری سے کمائے جانے والے پیسے سے اپنے خاندان کی کفالت نہیں کرے گا، اس کے لیے کسی بھی اور ذریعے سے ان کی کفالت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بہت سی امریکن یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے مدعو ہوتا رہا تھا، اور ان کے لیکچرز کے لیے اسے معاوضہ بھی دیا جاتا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے جاب کے علاوہ ان دوسرے ذرائع کے بارے میں غور تو نہیں کیا تھا جہاں کام کر کے وہ اتنا رسک بخوبی کما لیتا کہ کم از کم اسٹیج پر اسے اس ذمہ داری کو اٹھانے میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اسے اب ورلڈ بینک کے نائب صدارت صرف 2 چیزوں کے لیے چاہیے تھی۔ وہ قرض سر سے اتار دیتا جو اباقہ نے اس کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ کچھ مہلت حاصل کر لیتا سود سے پاک پہلے بین الاقوامی اسلامی مالیاتی ادارے کی تشکیل کے لیے۔ امیزنگ۔ مقصد بہت بڑا تھا، وسائل بھی اتنے ہی درکار تھے۔ دماغ کہتا تھا سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ نہیں۔ دل کہتا تھا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، اور ضمیر کہتا تھا راستہ ہے تو یہی ہے۔ اور اللہ، زندگی میں پہلی بار جیسے اللہ نے بھی اس آزمائش کے لیے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کی وہ آواز بالکل خاموش تھی جو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ سالار سکندر کو اگر یہ وہم تھا کہ اللہ اس سے خفا تھا تو وہ صرف وہم نہیں تھا، اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔